बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम से है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए कोशिश यही होती है कि तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस के लोगों को हम अपने प्रोग्राम में मदऊ करें, उनसे हम पूछें कि मज़ीद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और जिस तरह के मुल्की सतह पर हम जो इकनॉमी का हाल देख रहे हैं, जो आदाद व शुमार देख रहे हैं, उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात और वफाक सूबे और अपोजिशन एक दूसरे पे ही इल्ज़ामात अभी तक धरे जा रहे हैं। अब तक तो जो नताइज थे वफाकी हुकूमत की जानिब से बताया जा रहा था कि 2021 में रिज़ल्ट सामने आएंगे, लेकिन आज की जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं, आज भी आटे से लेके घी, कुकिंग ऑयल, अशिया खुर्दनोश की कीमतें पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा ही रही हैं। तो अभी तक तो प्राइस में कोई भी कंट्रोल दिखाई नहीं दिया। बहुत सारी ऐसी फोर्सेस बनाई गई, ऐसी कमेटियाँ बनाई गई जो महंगाई को कंट्रोल करें, लेकिन अभी तक कोई वफाकी हुकूमत की तरफ से नताइज सामने नहीं आए। उससे भी हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि सिंध और वफाक में हम अक्सर एक बहस देखते हैं जो कि इन गर्मियों के सीज़न में वो उरूज पर होती है कि हमेशा की तरह पानी का मसला। और 18th अमेंडमेंट के बाद सूबे जहाँ खुद मुख्तार हैं, तो वफाक कहता है कि जब सूबे खुद मुख्तार हैं तो ये उनके इल्ज़ामात को हम मुस्तरद करते हैं। पानी हम यकसा डिवाइड कर रहे हैं और चारों सूबों को अगर पानी कम मिल रहा है तो हमारे पास भी कम है। लेकिन न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में, बल्कि अब तो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे सिंध में अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन हलीम आदिल शेख साहब की क़यादत में मुख्तलिफ जगहों पर रैलियाँ निकाली जा रही हैं और कुछ तो FIR भी सिंध हुकूमत की जानिब से काटी गई हैं। आगे बढ़ेंगे इन इशूज़ पर बात करने के लिए। मैं तारुफ़ कराता हूँ, आज हमारे साथ मेहमान मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डॉक्टर राकेश मुतियानी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप माइनॉरिटीज़ के भी लीडर हैं। उनसे आगे बढ़ते हैं। वफाक के नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सीनियर लीडर हैं महफूज उर्सानी साहब। बहुत शुक्रिया उर्सानी साहब, आपने भी टाइम दिया। स्टार्ट करेंगे आपसे। सबसे पहले हम बात करेंगे महंगाई पर। अभी तक कंट्रोल नहीं है। वफाकी आपके मिनिस्टर असद उमर ने कहा था कि 21 में तो नताइज सामने आ जाएंगे और हमारी तरक्की खुशहाली अपोजिशन को हज़म नहीं हो रही। तो वो तरक्की खुशहाली जो अपोजिशन को हज़म नहीं हो रही, अगर मैं आपसे पूछूं परफॉर्मेंस, तो वो बता सकेंगे अभी तक अशिया खुर्दनोश जो एक आम आदमी का मसला है, वहीं तक आपका अभी फेलियर है? थैंक यू साजिद साहब। देखिए, एक तो ये है कि मुल्क में अगर आप इकनॉमी को देखते हैं, महंगाई उससे रिलेटेड है। महंगाई एक एलिमेंट होती है इकनॉमी का। तो ये हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इस वक्त जो सूरत आ रही है, आज की जो आप डेटा की बात कर रहे हैं, तो डेटा अगर मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि इस वक्त हमारी 3.9 से ऊपर की GDP की ग्रोथ की कैलकुलेशन की जा चुकी है और अगले साल जो 4 साढ़े 4 पे कैलकुलेट की वर्ल्ड बैंक और IMF जो है वो उसकी इशारे दे रहे हैं। इसका मतलब ये कि जो GDP आप एक नेगेटिव की तरफ लेके जा रहे थे कि वो उसने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। अब देखें इससे महंगाई का क्या ताल्लुक है। वैसे और भी मैं देता इसमें आपको डेटा देता, लेकिन इसके साथ ही रिलेट करते हैं। रिलेट ये है कि महंगाई ऐसे तो कम नहीं होगी कि आप कहेंगे कि जी पेट्रोल कम हो जाए। हालांकि पेट्रोल सारे खित्ते में अपने जिस पैसों पे आपको मिल रहा है वो कम से कम है, इंडिया और बांग्लादेश। अभी तक प्राइस आपने ठीक है ना। तो इस तरीके से चीनी और आटा और दालें जो कि हमारी जो बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस बढ़ी इस वजह से कि डॉलर की प्राइस बढ़ाई गई। और जब डॉलर की प्राइस बढ़ाई गई तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चीनी की भी वैल्यू बढ़ी, दाल की भी वैल्यू बढ़ी, गंदम की भी वैल्यू बढ़ी, जिसको फिर उन्होंने, अब उसका क्या हुआ कि गंदम की इवेंचुअली प्रोक्योरमेंट फार्मर से हुई। तो जब आप 27 मिलियन टन गंदम प्रोक्योर करते हैं, 2000 पे मन पे करते हैं, जबकि सिंध गवर्नमेंट ने भी अच्छा एक्शन कदम लिया, उन्होंने भी उसको इंक्रीज़ किया, तो ये एक बहुत बड़ी रकम जो है वो डायरेक्ट गई फार्मर्स के पास। इसी तरीके से गन्ने की जो रकम जो 182 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम भी नहीं मिल पा रही थी, वो इस दफ़ा 350 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम। तो ये भी कोई बहुत बड़े कोई 150 अरब रुपए के करीब जो है वो फार्मर्स के पास गया। अब ये फार्मर्स के जो जितने भी पैसे हैं ये इसी इकोनॉमी में है। इसमें क्या होगी कि आपकी परचेज प्राइस जो पैरिटी है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो परचेजिंग पावर है एक आम आदमी में, उसके पास पैसा ज़्यादा आएगा। तो इवेंचुअली होगा क्या कि आज उसकी इम्पैक्ट कम हो गए हैं। जो हमने पैसा जो डिवैल्यू किए था उसका जो असर था वो जो बहुत ख़तरनाक असर था और जो जिससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी,
وہ میں سمجھتا ہوں وہ آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا ہوتا کوئی ابھی 50% اس کا امپیکٹ رہ گیا ہے. لوگوں کی انکم جو بڑھی ہے، اور اس میں لازمی والا جب جی ڈی پی بھی ایڈ ہوتی ہے تو لوگوں کی انکم آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، اور ایونچولی شاید سال میں یہ انکم اس لیول پہ پہنچ جائے گی کہ یہ آٹومیٹک جو امپیکٹ ہے جو مہنگائی کا یہ اس میں ضم ہو جائے گا. مہنگائی کم نہیں ہو سکتی لیکن لوگوں کی پرچیزنگ پاور بڑھائی جا سکتی ہے. اچھا، وہ تو میں پرچیز سمجھتا پاور ہوں کب بڑھے گی؟ اسی 2021 میں 22 میں، کیونکہ الیکشن بھی قریب ہیں، اس کے بعد پھر آپ کا کہیں یہ نہ شکوہ ہو کہ ایک ہمیں اور ٹینور دیا جائے، 5 سال دوبارہ ہم آئیں. ساجد بھائی دیکھیں، یہ اس وقت ایک ایسی مرکی لائن ہے، ایک دھندلی لائن ہے کہ میں اس کو اگر ڈیفائن کروں گا تو آپ کہیں گے کہ جی یہ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ غریب آدمی کا تو مسئلہ وہیں کھڑا ہوا ہے. اب یہ جب تک کلیئر نہیں ہوتی ہے اور یہ فائن نہیں ہوتی تب تک میں آپ کو وہ چیز نہیں سمجھا سکتا. ایشو یہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ڈائریکشن اکنامی کی صحیح ہے اور ملک کی ڈائریکشن صحیح ہے اور کووڈ سے ہم مکمل طور پہ نکل جاتے ہیں اور ہماری اسی طریقے سے چیزیں جو ہے وہ بڑھوتری کی طرف جاتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی سال ایک میں یہ امپیکٹ جو ہے وہ اب نظر آنا شروع ہوگا. میں یہ بالکل نہیں کہتا اسد عمر صاحب کی طرح یا کسی اور اگر یہ بات کہی ہے کہ جی غربت بالکل صحیح ہو گئی اور لوگوں نے جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ سکون کا سانس لے لیا. نہیں لیا، ہمیں بھی اسی چیز کی پریشانی ہے. مگر ہم جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ ابھی جون میں آنے والے جو آپ کے آفٹر جون میں جو ریزلٹس آئیں گے اس کے بعد میں آپ سے بات کر پاؤں گا اگر دیکھا جائے ریشنلی کہ جو چیز میں کہہ رہا ہوں اور جو ڈیٹا میں ابھی تک جو ریویل ہوا ہے اس کے بیسس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے کافی روشن امکانات ہیں کہ چیزیں اچھا، بہتر. آپ کو نہیں لگتا کہ جو آپ منشور یا جو آپ لے کر آئے تھے کہ ہم جب پی ٹی آئی آئے گی تو بہت ساری چیزیں ہم عوام کو ریلیف دیں گے، کسی بھی ایک بھی شعبے میں آپ کو سکسیس ملی ہے؟ کوئی اگر ایک مجھے آپ بتا دیں کہ جی ہم نے احتساب میں ٹارگٹ اچیو کیے، اتنی ہماری ریکوریز ہوئیں، کیونکہ گولے گنڈے کا اکاؤنٹ آتا تھا، ٹھی اے والے کا اکاؤنٹ آتا تھا، اربوں روپے آتے تھے، وہ خزانے میں ضم ہونے تھے، وہ آصف علی زرداری صاحب کا پیسہ تھا، وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا پیسہ تھا، وہ ریکوریز نیب نے کی ہوں گی، قومی خزانے میں جمع کروائی ہوں گی. کوئی ایک وہ گھر بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکے، ان امپلائمنٹ پہ آپ لوگوں نے کام کرنا تھا وہ بھی نہیں کر سکے آپ. کوئی ایک شعبہ بتائیں گے کہ ہاں یہاں دیکھیں اس لیول پہ تو نہیں جا سکی، مگر اگر آپ ڈیٹے کو دیکھیں تو 500 ارب روپے 2018 سے نیب نے اس وقت تک ریکور کروائے ہیں. لیکن میں یہ کہوں کہ بہت بڑی کوئی انہوں نے وہ کر دی جس طریقے سے بڑا کوئی آپ کہتے تیر نہیں مارا. ہم تو 20-30 ارب ڈالر کی بات کر رہے تھے نا، تو 20-30 ارب ڈالر سے تو ہماری ساری چیزیں صحیح ہو جانی تھی. تو وہ چیزیں بالکل نہیں ہوئی. یہاں میں کہوں کہ کرپشن فری ہو گئی سوسائٹی اور ہر جگہ پہ لوگوں کو کام ہونے لگے ہیں، تو وہ چیز بھی اس لیول پہ نہیں گئی. لیکن اس چیزوں کی شاید بنیادیں پڑ چکی ہیں. مثال طور پہ جیسے آپ کے ون ونڈو آپریشن کے یا سسٹم لوگوں کی جو گریونسز تھیں وہ ڈائریکٹ اب آپ کہہ سکتے ہیں کم از کم پرائم منسٹر پورٹل پہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ایڈریس ہوتی ہیں، کچھ ریزالو ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی. اس میں قباحتیں قائم کی ہیں، اس کی قباحتیں پھر انٹرلنک چیزیں. مثال طور پہ بیوروکریسی ہے، اس بیوروکریسی نے نیب کو ایک ایشو بنایا کہ جی نیب ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ہم کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ رہا ہے کہ بڑی جو ہے نا ایک پیرالائسس سے تو میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے پوری اس ڈسکشن میں اپوزیشن کو نہیں کہا کہ اپوزیشن نے کوئی اس میں روڑے اٹکائے یا حکومت کا اگر اپوزیشن ساتھ دیتی تو شاید ہم اور ٹارگٹ اچیو کر سکتے تھے. میں اس پہ ایڈ کروں گا کہ میں پرفارمنس کی سیاست پہ بلیو کرتا ہوں. اگر ہم نے پرفارمنس نہیں کی، انہوں نے تو غلطیوں پہ غلطیاں کی، آج بھی کر رہے ہیں، یہ بر الزمان نہیں ہو سکتے اس بات کے. میں ان کو اپریشیٹ نہیں کر رہا لیکن میں اپنے آپ کو اس کی انالیسس کر رہا ہوں. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کیونکہ آئینی مدعا مطلب پورا ہو جائے سب کی یہ وش ہے، لیکن آپ کی طرف سے بارہا اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ہم اس حکومت کو نہیں چلنے دیں گے، ہم یہ حکومت گرا دیں گے، یہ حکومت ابھی تک مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر پائی. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ اس جمہوری سسٹم کو چلنے دیں؟ اگر وہ کہیں پہ لیگ کر رہے ہیں آپ جائیں، آپ بیٹھیں، ان کو مشورہ دیں، ان کو بتائیں کہ کیسے اکنامی کو بہتر کرنا ہے. تھینک یو. پہلی بات یہ کہ میں آج مجھے بہت خوشی بھی ہے اور میں حیران بھی ہوں کہ آج میرے ساتھ ایک نظریاتی کارکن پی ٹی آئی کا میرے ساتھ بیٹھا ہے اور اس نے اپنی حکومت کا جو پورا نچوڑ 3 سال کا وہ رکھا، اور وہ نچوڑ جس کو پہلے دن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے نااہل اینڈ نالائق کا ٹائٹل دیا، جو آج پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکن اس کو اون کر رہے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو واقعی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے صحیح کہا تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی والے آج بھی یہی کہہ رہے ہیں
کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں مافیاز ہیں, پی ٹی آئی کی حکومت میں ان کے دوست اور فارن کنٹری کے انویسٹر ہیں جو گندم کو ایکسپورٹ کر کے پھر امپورٹ کر کے پھر کہاں بیچتے ہیں وہ بھی ان کو پتا ہے. وہ ان کو پتا ہے کہ چینی کے کمیشن بنتے ہیں, ان کی رپورٹ نہیں آتی. وہ رپورٹ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ اس میں عمران خان کے انویسٹر کی پیسے ہیں, اس میں عمران خان کے دوستوں کا پروفٹ ہے. تو وہ پروفٹ پاکستان کی جو عوام ہے اس کے خون سے نچوڑ کے لیا جا رہا ہے. آج پاکستان کی عوام خودکشیاں کر رہی ہیں, پاکستان کی عوام روڈوں میں اور رستوں میں احتجاج کر رہی ہیں. ان کو بجلی کے بل پیسے نہیں ہیں, ان کو آٹے لینے کی ایک ہمت نہیں ہے, ان میں وہ طاقت نہیں رہی. آج بھی آپ ٹی وی میں دیکھیں کہ فواد چودھری صاحب نے بولا ہے کہہ رہے پرچیز پاور اب بڑھے گی. پرچیز پاور بڑھے گی, تب بڑھے گی جب پی ٹی آئی کی نالائق حکومت ختم ہوگی اور جمہوری حکومت پاکستان میں آئے گی. یہ بھی جمہوری حکومت ہے سر؟ یہ جمہوری حکومت نہیں ہے, یہ سلیکٹڈ حکومت ہے. اس نے صرف ایک ہی کارنامہ کیا ہے, وہ یہ کیا ہے کہ غریبوں کو جو گھر میں پہنچانے والا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا اس کو چینج کر کے اس کو احساس پروگرام کا نام رکھا ہے. یہ تبدیلی پاکستان کی قوم کے لیے پی ٹی آئی کی حکومت ان 3 سالوں میں کر چکی ہے. سوائے اس کے باقی تو آپ دیکھیں ان کے 200 ماہر جو اکنامی کو جانتے تھے, وہ پاکستان کے بزنس کو جانتے تھے, وہ ٹیم شاید یا تو زلزلہ آیا یا سونامی آئی اس میں غائب ہو گئے. ابھی وہ 2 سال کے بعد ابھی وہ ظاہر ہوں گے, تب جا کے پاکستان کی قوم کی جو انکم ہے وہ زیادہ ہوگی اور اس کی اسٹرینتھ بڑھے گی. چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ہمیں حکومت سے چھٹکارا چاہیے, تو کیا فارمولہ ہے آپ کے پاس, کیسے چھٹکارا؟ آپ ایک آئینی حکومت کو گرانے کے لیے کیا کریں گے؟ نو کانفیڈنس پہ جائیں گے, نمبر پورے نہیں ہے, کیا کریں گے؟ تو احتجاج ہی کرتے رہیں گے آپ؟ ساجد بھائی, یہ میں کہتا ہوں کہ ایک بدقسمتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کا بنیاد رکھا, پاکستان پیپلز پارٹی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دیا. ہم نے جلسے بھی کیے, ہم احتجاج کرنے جا رہے تھے, ہم دھرنے بھی لگنے جا رہے تھے, ہم نو کانفیڈنس کرنے جا رہے تھے, اور لاسٹ آپشن ہمارا استعفیٰ تھا, ریزائنیشن پورے پاکستان سے. بھی آپ سے بات کروں گا, اور میں چاہوں گا کہ عرصانی صاحب الزامات کی بوچھاڑ, اور ہم نے دیکھا اس سے قبل ماضی میں جو مطلب وفاق میں حکمران رہ چکے ہیں ان میں بھی اس طرح کے کرپشن اسکینڈل یا اکر باپروری کیا بھائی اپنوں کو نوازا جا رہا ہے, یہی الزامات آپ پر بھی. تو وہ جو تبدیلی تھی میں سمجھتا ہوں ایسا ہمارے ہاں نہیں ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہے ساجد بھائی. بات یہ ہے کہ پہلی بات تو میں ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کروں گا کہ میں کوئی اپنی اس چیز کو یعنی کہ بتا رہا ہوں کہ ہم ناکام گئے. ناکام کی بات نہیں ہے. میں تو دیکھیں ایز اے حب الوطن شخص, ایک ہم سب حب الوطن ہیں, مجھے کسی کو سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سچ کہا, نہیں سچ تو میں نے یہ کہا, دیکھیں سچ میں نے یہ کہا ہے, میں نے آپ کو سیکنڈ کیا. نہیں دیکھیں ناکامی اور یہ کہہ دینا کہ جی میں انالیسس کی بات کر رہا ہوں کہ کیا چیز بہتر ہو سکتی ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک بات یہ ہے کہ ہاں ابھی تک ہم وہ چیز نہیں کر سکے, شاید ہوں, ابھی تک نہیں ہوئے, اس کو تو ایڈمٹ کیا. دیکھیں شاید بھی نہیں ہے, مجھے پوری امید ہے, پوری امید ہم نہیں دے پائے کچھ بھی. دیکھیں اس لیے نہیں دے پائے کہ اگر میں کہوں گا تو اللاجیکل ہوگا نا. اب ڈاکٹر صاحب نے جیسے مثال ہے لوگوں کو اسٹال انگیزی والی تقریر کر دی, ٹھیک ہے نا, ایک اسٹال کے دلانے کے لیے کہ یہ, اب دیکھیں لوگ بھی سمجھتے ہیں, ہر آدمی سمجھتا ہے. میں ایک ایسی لاجیکل بات کرنا چاہتا ہوں جس میں سولوشن موجود ہے. دیکھیں تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اگر ان کا اگر ایجنڈا ہوتا پبلک کے بینیفٹ کے لیے تو لوگ ان کو ریٹرن میں ان کو رسپانس کرتے. لوگوں نے رسپانس ہی نہیں کیا. پی ڈی ایم نے کوئی اربوں روپے اپنے جلسوں پہ خرچ کیے, لیکن کیا ہوا؟ وجہ یہ تھی کہ ان کا صرف ایک ایجنڈا تھا کہ ہماری جان چھوڑو, ہم نے جو پیسے کمائے اس کی ہم نے حساب کتاب ہم سے نہیں لیا تھا. اسکینڈل چاہے رنگ روڈ اور بھی بہت سارے اسکینڈلز, جہانگیر ترین کا صاحب کا نام آیا, پھر ہم کا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب ساجد صاحب مجھے ایک بات بتائیں, مجھے کوئی مثال بتا دیں کہ آپ کے زرداری صاحب نے یا نواز شریف صاحب نے اپنے کسی آدمی کو جنہوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیا ہوا تھا کیا ہوا ہے ان پہ انہوں نے آنچ بھی آنے دی ہو, خود تو ایکشن لینا دور کی بات ہے, مگر زلفی بخاری تک کو یا ہمارے جو سرور صاحب ہیں, منسٹر صاحب ہیں, ان کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ جیلوں میں تھے جناب, انہوں نے کبھی خود پیپلز پارٹی والوں نے ان کو کرپشن پہ پکڑا ہوگا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کے دور میں آپ نے پکڑا, لیکن پیپلز پارٹی نے شیلٹر پرووائڈ نہیں کیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے اگر کسی جناب وہ تو ان کا بس نہیں چلا نا.
وہ تو زرداری صاحب یہ کہتے تھے کہ مجھے تو صرف چیئرمین نیب جو ہے ہاتھ بھی لگا کے دکھا دے، تو وہ تو ایک اتفاق ہے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ڈپٹی ڈائریکٹر نے ان کو جا کے گرفتار کیا. لیکن دیکھیں ایشو یہ ہے کہ کسی کو بھی ہم برالزمہ تو نہیں کر سکتے نا. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جو کرپشن ہوئی ہے، اگر عمران خان صاحب کو پتہ چلی ہے تو انہوں نے اس کا سیویئر ایکشن ہوتا ہے. جہانگیر ترین صاحب سے وہ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، جنہوں نے ساری فائننس کی، سارے الیکشن کو فائننس کیا، سینٹس کے انہوں نے بھاگ دوڑ کی. تسلیم کیا، ریلی اپریشیٹ. دیکھیں الیکشن پہ تو فائننس ہوتا ہے نا، جہاں پہ کروڑوں روپے کی جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں. اور پھر یہ بھی تو سر عثمانی صاحب تسلیم کریں گے، انہوں نے چینی اسکینڈل میں ان کو فائدہ ہوا ہوگا. دیکھیں فائدہ تو کیا ہے، پاکستان میں تو ہر جگہ یہ چیز ہر لوگوں کی نسوں میں ہے نا، کرپشن ہے نا. تو ایک آدمی کو اگر آپ کہیں یہاں بٹھا دیتے ہیں تو وہ وہاں پر یہ سوچتا ہے کہ میں نے پیسے کیسے بنانے، تو وہ تو اس کو بزنس کنسیڈر کرتا ہے. تو مطلب تو اس طرح کے لوگ پھر آپ نے کیوں پی ٹی آئی میں آپ نے ڈالے اور ابھی تک آپ کے ساتھ ہی ہے، انہی صفوں میں؟ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ یہ چیز ابھی تک پروف ہونی ہے. ابھی اگر وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے، وہ پروف ہوں گی تو جو اگر صحیح ہوں گی تو سزا بھی ملے گی. یہ بھی آپ پہلی دفعہ دیکھیں گے. کم از کم آپ اس چیز کو تو اپریشیٹ کریں نا. چلیں آج ایسے ایسے لوگوں کو پیپلز پارٹی نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا جو کرمنل تھے، جن کے بیک گراؤنڈ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے بیک گراؤنڈ. دیکھیں نام میں نہیں لوں گا، نام لینے سے ہمارے ایک بندے نے ایک واٹر کورس کا فوٹو کھینچا ہے تو اس کو آپ نے ایف آئی آر کٹوا کے اس کو جو گرفتار کرنا. علی پل ہمارے ڈسٹرکٹ نولیار کے جو ہیں ان کو آپ، تو یہ اگر ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تو آپ کی یہاں پہ بادشاہی ہے نا، آپ کی مرضی، آپ جس کو جو کرنا چاہیں. تو کیا فائدہ اس چیز کو میں پوچھ لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب، بادشاہی ہے آپ کی کہ آپ جو کرنا چاہیں وہ آپ کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کی حکومت بھی آپ نہیں چلنے دیتے؟ ساجد بھائی، اگر میں کہتا ہوں کہ بادشاہی صرف ایک ذات کی ہے، وہ ہے اللہ کی ذات ہے، باقی تو ہم سب اس کے بندے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں کو سہولات دیتی ہے، اس کو سروس دیتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور کرتی ہے. یہ بولتے ہیں کہ 3 سال میں ہم نے یہ کیا. وفاقی حکومت اور 3 سال میں 9 بائی الیکشن ہوئے ہیں، اس میں 5 بائی الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتے ہیں. کیا وہ اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں کی خدمت کرتی ہے؟ کیا یہ گواہی نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں کے دل و جان میں بستی ہے؟ کیا یہ ووٹ انڈیکیٹ نہیں کرتے ہیں کہ اس تبدیلی سرکار اور جو تباہی سرکار ہے اس کو بالکل ایک پیغام دیا ہے کہ آپ ناکام ہو چکے ہو، اب ہم آپ کو گھر بھیجنے والے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں آپ کے پاس. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.